नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि यमन ने एक बार फिर अमेरिकी जंगी बेड़ों को निशाना बनाया है और बहुत खतरनाक मिसाइलों के साथ हमला किया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। यूरोपीय इत्तेहाद ने बाकायदा डेट दे दी है। जी हाँ, इससे बड़ी कोई खबर हो नहीं सकती कि यूरोपीय इत्तेहाद ने बाकायदा दिन और डेट बता दी है कि किस दिन उसकी फौजें यमन में दाखिल होंगी, किस दिन वो बाकायदा यमन पर हमला करने जा रहे हैं और उनके जो वॉरशिप्स हैं वो ऑलरेडी वहां पर पहुंच रहे हैं। वहां पर हेडक्वार्टर्स कायम किए जा रहे हैं जिससे बाकायदा कमांड सेंटर होगा, जिससे ये पूरी यमन जंग जो है वो लड़ी जाएगी। तो ये अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जो ईरान पर हमला होने जा रहा है या सीरिया और इराक में जो अमेरिका ने रिस्पॉन्ड करना है वो कहां पर पहुंचा हुआ है, उसकी तफसीलात भी हमारे पास आई हैं। फिर नाज़रीन जो हिजबुल्लाह के हमले हैं इसराइल पर, वो तो मुसलसल जारी हैं और वो जो इसराइल ने डेडलाइन दी हुई थी वो तो अब खत्म होगी। आज 31 को उनकी आखिरी डेडलाइन थी, तो वो मामला अब क्या रुख इख्तियार कर रहा है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इस वक्त इंसानी तारीख बहुत गैर मामूली दौरानिये से गुजर रही है। एक तरफ साइंस टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर रही है और ऐसे ऐसे मार्वलस किस्म की जो तरक्की है वो सामने आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन ऐसी खूनखार जंगें छिड़ चुकी हैं बाकायदा तौर पर दुनिया के तमाम कोनों में, जिनमें सबसे बड़ी जंग ये गजा की है और अब जिसमें यमन की जंग छिड़ने जा रही है, जो इतनी बड़ी जंग बन जाएगी कि वो हमारी जो तमाम तरक्की है उसको रिवर्स कर सकती है। यानी यहाँ से जो एक बड़े आलम की भी जंग छिड़ सकती है, तो वो ऐसी तबाही दुनिया में लेकर आएगी जो हमारी इस तमाम जो हज़ारों सालों की तरक्की है, कहाँ हम जंगलों में रहते थे, कहाँ फिर उठकर हमने वो दूसरे सियारों तक का सफ़र कर लिया, कैसे कैसे जहाज़, कैसे कैसे टेक्नोलॉजीज़ बना ली हमने। तो अगर मैं कहता हूँ 500 साल पुराना कोई बंदा आज के दौर में आ जाए तो वो हैरान, वो पागल हो जाए कि ये आज की दुनिया, मतलब ये बिल्कुल एक मोजज़ाती एक दुनिया हमने बनाई। लेकिन ऐसी खूनखार जंगें हैं कि हमें वापस उस दुनिया में लेकर जा सकती है, क्योंकि तबाही ये जंगें इतनी फैलाएंगे। लेकिन बहरहाल जो इस वक्त नाज़रीन बड़ी खबर है यमन के हवाले से वो आपके साथ शेयर करते ही कॉन्टेक्स्ट बताने का मकसद यह है कि ये वाकईतन इतनी बड़ी जंग होने जा रही है। और अभी जो पहली बड़ी खबर है वो तो यमन ने एक बार फिर हमला किया अमेरिका पर। अमेरिकी जो जंगी बेड़े हैं उनको निशाना बनाया गया है। नाज़रीन, यमन की जंग में आपको बता दूं कि बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और उधर जी आप देखें उधर मुज़ाकरात बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ से अच्छी खबरें आ रही हैं। लेकिन इसमें आप कहीं ये ना भूल जाएं कि वो गजा की जंग बंद होगी तो यमन की जंग टल जाएगी। यमन की जंग हर सूरत होनी है। ये मैं आपको आज बात बता रहा हूं और पहले भी दो तीन दफा कह चुका हूं, ये आप लिख लें, ये जंग हर सूरत में होगी। इस वक्त उनका कोशिश उधर जरूर है कि वो सीज फायर हो जाए और मैं आगे चल कर बताऊंगा कि वो यमन की जंग उनके लिए जरूरी क्यों है। तो यमन की जंग हर सूरत में होगी। तो अभी नाज़रीन जो बड़ी खबर यह है कि यमन ने एक बार फिर अमेरिकी जंगी बेड़ों पर हमला किया है और यमन ये बता रहा है कि उन्होंने सेवरल नेवल मिसाइल फायर किए, बहुत सारे नेवल मिसाइल के साथ। ये उनका जनाब बताया जा रहा है USS ग्रीले, ये डिस्ट्रॉयर है जिसको निशाना बनाया गया है और उसको नुकसान पहुंचा है। तो ये अब देखिए आज की दुनिया में यमन के अलावा कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो अमेरिका और बरतानिया जैसी ताकतों पर इस तरह धड़ल्ले से हमला कर सके। इवन ये चाइना और रूस भी नहीं कर सकते और अमेरिका और बरतानिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। तो ये मुसलसल हमले, रेड सी में जो हमले हैं उधर मुज़ाकरात क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं, वहाँ पर क्या सेटलमेंट्स हो रही हैं, बाकी क्या हो रहा है उससे कतई नज़र रेड सी में एक प्रॉपर लड़ाई छिड़ी हुई है। प्रॉपर जिसको आप जंग कहते हैं ना, जहाँ पर इंटेलिजेंस वॉर अपने पीक पर है। यानी आपको यमन का देखिए, इस वक्त यमन के टॉप प्रायोरिटी है आइजनहोवर को तबाह करना। अच्छा, यमन मुसलसल उस मिशन पर काम कर रहा है और इस तरह के कई और ऐसे टारगेट्स हैं, वाइटल टारगेट्स हैं जिन पर यमन काम कर रहा है। अच्छा, उनको बचाने के लिए जो CIA है या बाकी उनकी जो इत्तेहादी एजेंसीज है वो एक पूरे टॉप के ऊपर काम कर रही है। तो वो एक जो पूरा जंग वाला माहौल है ना वो वहां पर चला हुआ है। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी दिलचस्प चीज हमारे सामने आई और जो अमेरिकी कमांडर है उन्होंने ये चीज शेयर की। उन्होंने बताया है कि यमन के जो मिसाइल हैं उनकी कैपेबिलिटी क्या, उनकी पावर कितनी है और उन्होंने ज़्यादा खौफजदा कर दिया मगरिब को, दुनिया को ज़्यादा खौफजदा कर दिया कि ये यमन के मिसाइलों की इतनी पावर है। उन्होंने बताया नाज़रीन सुनिएगा आप ज़रा कि जब ये मिसाइल फायर करते हैं या फिर ड्रोन 75 सेकंड, ओनली 75 सेकंड लगते हैं फायर से लेकर अपने टारगेट को हिट करने में, सिर्फ 75 सेकंड। और अगली बात सुनिए,
اس میزائل یا ڈرون کو شاٹ ڈاؤن کرنے میں یعنی انٹرسیپٹ کرنے میں یا ہوا میں تباہ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف 9 سے 15 سیکنڈ ہوتے ہیں. حساب لگائیے, صرف 9 سے 15 سیکنڈ ان کے پاس ہوتے ہیں اس میزائل کو تباہ کرنے کے. بالکل شارٹ سا وہ ٹائم ہوتا ہے, مطلب اتنا وہ سخت اور ان کے ہیوی میزائل انہوں نے تیار کر لیے جس کا امریکہ کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا توڑ کس طرح سے نکالا جائے. ابھی تو وہ 1 یا 2 فائر کرتے ہیں نا, جب وہ 10-15 ایک ہی باری 10-15 کرتے ہیں تو یہ اس کو تباہ نہیں کر پاتے. اور ویسے بھی ایک میزائل یا ڈرون کو تباہ کرنے کے لیے $2 ملین کا خرچہ آتا ہے. آپ اندازہ لگائیے, ان کا میزائل $2,000 کا ہے اور ان کا خرچہ آتا ہے ایک کو تباہ کرنے کے لیے $2 ملین. تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز سامنے ہے. اور اس میں اگلی بات یہ دیکھیے کہ یہ ساری ٹیکنالوجی چائنا کی ہے. یہ جو میزائل اور ڈرونز بنائے ہیں جو یمن استعمال کر رہا ہے, اس کا روٹ چائنا سے ہے. یہ چائنیز ہتھیار ہے جو یہاں پر استعمال ہو رہے ہیں اور بڑی مروڑے اٹھ رہی ہیں تل اویو کو, لنڈن میں, واشنگٹن میں, کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ چائنا اس حد تک ہمارے خلاف پوزیشن لے چکا ہے کہ اس کے ہتھیار یمنی استعمال کر رہے ہیں ہمارے خلاف. آپ مجھے بتا دیجئے, پیچھے تاریخ اٹھا کر دیکھیے کب چائنیز ہتھیار اتنے دھڑلے سے امریکہ اور برطانیہ کے خلاف استعمال ہوئے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. تو گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ بدل رہی ہیں. اچھا, اب یہ تو ایک چیز ہو گئی کہ یمن کے حملے مسلسل جائے. اب یہ یورپ کا جو معاملہ ہے, یورپ کی جو خبریں آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور بہت بڑی خبریں سامنے آ چکی. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ ایک بہت ہی عجیب سا ٹائم ہے جس سے یہ ہیومینٹی گزر رہی ہے. اور یہ ایک طرح بڑے ہسٹورک لمحات اس طرح سے بھی ہیں کہ وہ جو مذاکرات چل رہے ہیں, وہ 100 سالہ ایک کانفلکٹ جو ہے وہ ہمیں ایک تھوڑی سی امید نظر آ رہی ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے حل ہو سکتا ہے. حالانکہ یہ بات ذہن میں رکھیں, وہ مذاکرات کبھی بھی ریورس بھی ہو سکتے ہیں. ادھر نتن یاہو کا ایڈونچر میں آگے چل کر آپ کو مزید بتاتا ہوں. تو لیکن ایک بڑا عجیب سا ٹائم چل رہا ہے. ایک طرف وہ ہسٹورک مذاکرات ہے جن میں سب ادھر چائنا, رشیا اور جناب عرب اور ترکی اور ایران بھی اس میں شامل ہے, یورپ شامل ہے, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, جو سارے ایک ٹیبل پر بیٹھ کر ایگری کر رہے ہیں. ایک طرف تو وہ ہو رہا ہے. لیکن جب یہ جو دوسرا محاذ ہے اس پر جناب وہ ایک دوسرے کے اتنے خلاف ہے کہ ایک دوسرے کو مٹا رہے ہیں. ادھر یوکرین کے جنگ میں چلے جائیں تو وہاں پر کیا مطلب وہ ان کے لیے ایک زندگی موت کا پوری طرح سے مسئلہ ہے. قومی سلامتی کا اتنا مسئلہ ہے کہ مطلب وہ ہر کچھ وہاں پر سارے وسائل دونوں طرف سے جونکے جا رہے ہیں. رشیا بھی پورا زور لگا رہا ہے, مغرب بھی پورا زور لگا رہا ہے. تو یہ عجیب سے معاملات چل رہے ہیں. کہیں پر وہ ٹیبل ٹاک کر رہے ہیں اور کہیں یمن جیسے معاملے میں جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت میں ہم نے یمن پر قبضہ کرنا ہی کرنا ہے. اچھا, تو اب ناظرین جو سب سے بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ یورپ نے باقاعدہ ڈیٹ اور ٹائم دے دیا ہے. اب سوچیں اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے, یہ اس سے بڑی کوئی خبر ہو سکتی ہے کہ اب وہ جنرلی باتیں نہیں رہی کہ فلاں جنوری کے شروع میں یا فلانے دن ہم اس ٹائم کے دوران فلانے ویک میں شاید ہو جائے. اب باقاعدہ ڈیٹ اور ٹائم دے دی گئی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں تو جو وار شپس ہیں وہ تمام ان کے یورپ کے پہنچ رہے ہیں وہاں پر ریڈ سی میں. اور اس اتحاد میں جو یورپ نے بنایا اس میں تمام گریٹ پاورز ہیں. اس میں اٹلی بھی ہے, اس میں فرانس بھی ہے, اس میں گریک بھی ہے, لیکن اسپین ابھی تک اس کا پتہ نہیں چلا کہ اسپین اس میں ہے یا نہیں. اسپین نے چونکہ بہت سٹرونگ پوزیشن لی ہوئی ہے الگ سے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ ریڈ سی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ غزہ سے لنک ہے, تو ہم ادھر نہیں آ رہے. فی الحال تو نظر آ رہا ہے کہ اسپین اس میں نہیں ہے. اچھا, اب یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز پہلے یہ سمجھ لے کہ یہ جو یورپی اتحاد آ رہا ہے یہ امریکی کمانڈ کے انڈر نہیں ہے. یعنی اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ایک آپریشن چل رہا ہے جو امریکہ لیڈ کر رہا ہے, اس میں بہت سارے یورپی جیسے نیدرلینڈ وغیرہ یہ ملک شامل ہیں, کینیڈا ہے, آسٹریلیا ہے, بحرین ہے, تو وہ ایک آپریشن چل رہا ہے. لیکن یہ جو یورپی اتحاد آ رہا ہے یہ امریکی کمانڈ کے نیچے نہیں ہے. اچھا, یہ ویسے ہے ایک مضحکہ خیز بات ہی, کیونکہ اگر یورپ آ رہا ہے تو وہ امریکہ کے کہنے پر ہی آ رہا ہے نا, امریکہ کے انفلوئنس کرنے پر ہی وہ آ رہا ہے. لیکن چونکہ بیانیے کا مسئلہ ہے, میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ بھائی پہلے عوام کا پریشر اتنا زیادہ ہے کہ آپ غزہ میں جنگ بندی تو کروا نہیں رہے, وہاں پر نسل کشی روک نہیں رہے, الٹا آپ یمن پر چڑھ دوڑے ہیں. تو اس میں سب سے زیادہ اگر اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے تو وہ امریکہ سپورٹ کر رہا ہے. تو اگر آپ امریکہ کے ساتھ جائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ مطلب آپ اسرائیل کے جینوسائیڈ میں سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا, یہاں پر بھی کوئی مطلب وہ اپنے بیانیے میں کوئی جیت نہیں جائیں گے کہ وہ یہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہم
امریکہ سے ڈیٹیچ ہو جائیں گے, امریکہ سے الگ ہو کر حملہ کریں گے تو پھر ہم کوئی بیانیے میں جیت جائیں گے, ایسا نہیں ہے. لیکن ایک کیلکولیشن تو ہر ملک کی ہوتی ہے, کیونکہ اس وقت یورپ کو جو سب سے بڑا زوال ہے وہ بیانیے کا زوال آیا ہوا ہے. مطلب یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ جنگ میں جانے کے لیے ان کے پاس کوئی سالڈ بیانیہ نہیں ہے, تو وہ ایک ناکام کوشش آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ امریکہ سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر رہے ہیں, حالانکہ یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, یہ تو ایک چیز ہو گئی کہ وہ امریکی کمانڈ کے اندر نہیں ہے. اچھا, اب جب امریکی کمانڈ کے اندر نہیں ہے تو پھر ان کو لیڈ کون کرے گا اس آپریشن کو, یہ جو جنگ ہوگی اس کو کون لیڈ کرے گا؟ پہلے تو نیٹو فورسز ہوتی ہیں اور امریکہ لیڈ کرتا ہے. تو اب یہاں پر یہ خبریں آ رہی ہیں, جوزف بوریل جو کہ فارن پالیسی کے ہیڈ ہے یورپی یونین کے, انہوں نے یہ باقاعدہ واضح کیا ہے. انہوں نے کہا جی بڑی طاقتیں جو ہیں جس میں فرانس ہے, اٹلی ہے, گریس ہے, یہ سارے انٹرسٹ شو کر چکے ہیں ٹو لیڈ, اور اس میں سب سے زیادہ چانسز فرانس کے ہیں کہ فرانس اس جنگ کو لیڈ کرے گا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں یوکے تو یورپی یونین کا حصہ نہیں ہے, تو یوکے کے بعد بڑی طاقت کون ہے؟ فرانس. تو فرانس کے زیادہ چانسز ہے کہ وہ اس جنگ کو لیڈ کرے گا. اچھا, تو اب یہ بات بہت بالکل صاف ہو گئی, کرسٹل کلیئر ہو گئی کہ یورپ جناب یمن پر حملہ کرنے جا رہا ہے. ایف اینڈ بٹس ختم ہو گئے, اگر مگر کی کہانی ختم ہو گئی. یہ ون لائنر کلیئر ہو گیا کہ یورپ حملہ کرنے جا رہا ہے یمن پر. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, اب یہ جو ہم نے پہلے آپ کو خبر شیئر کی تھی, آپ کے ذہن میں وہی ہوگا کہ جو فیب کا شروع ہے تب سے یورپ کے حملے شروع ہو جائیں گے. انہوں نے یہ اسٹیمیٹ بتایا تھا کہ آلموسٹ فیب کے شروع سے ہم یمن پر حملے شروع کر دیں گے. اچھا, اب وہ کلیئر ڈیٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. 17 فروری ناظرین ڈیٹ دی گئی ہے. جی ہاں, 17 فروری باقاعدہ ڈیٹ دے دی گئی ہے کہ اس دن ہماری فوجیں یمن میں داخل ہوں گی یا یمن پر ہمارے حملے شروع ہو جائیں گے. اچھا, اب وہ فیب کے شروع میں جو پہلے انہوں نے ڈیٹ دی تھی, جو پچھلی ان کی میٹنگ ہوئی تھی, اس میں انہوں نے یہی ایسٹیمیٹ بتایا تھا کہ ہم فیب کے شروع سے حملے شروعات کر دیں گے. اب وہ آگے کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ ادھر چونکہ مذاکرات چل رہے ہیں, تو یہ یورپ کی بھی خواہش ہے, امریکہ کی بھی ہے کہ بھائی اگر ادھر سیز فائر ہو جاتا ہے, دیکھیں نا ادھر پہلے مرحلے میں کیا ہو رہا ہے, پہلے مرحلے میں ایک ٹروس ہو رہا ہے, دین وہ ٹروس سیز فائر میں تبدیل ہوگا. تو ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ اگر غزہ میں جنگ بندی ہو جاتی ہے, بمباری بند ہو جاتی ہے, ایڈ اندر جاتی ہے, تو وہ جو پریشر ہے وہ ہم پر کم ہو جائے گا, اپنی عوام کا بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو پریشر ہے, میڈیا کا جو پریشر ہے وہ کم ہو جائے گا, اور اس کے بعد ہم زیادہ آسانی, زیادہ کھلے طریقے سے یمن پر. اچھا, اس دوران وہ سارے اب بیانیہ تو بنا رہے ہیں, آپ نے نوٹ کیا کہ اس سارے ٹائم میں وہ یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ یمن الگ ہے اور غزہ الگ ہے, حالانکہ وہ الگ تو نہیں ہے, لیکن یورپ اور امریکہ پوری کوشش کر رہے ہیں. تو ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ اس دوران اگر یہ 4-5-7 دنوں میں ادھر جنگ بندی ہو جاتی ہے, دین پھر پریشر کم ہو جائے گا, ہم یمن پر حملہ کر دیں گے. اچھا, اس کے بعد مثال کے طور پہ کسی کو کیا پتا, ادھر دوبارہ جنگ شروع ہو جاتی ہے, دوبارہ سے وہاں پر جناب کوئی اسرائیل ہینکی پھینکی کر دیتا ہے, مذاکرات سے وہ مکر جاتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے بھی بڑے مذاکرات ہوئے اور پھر وہ پھر گیا اسرائیل. تو ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ اگر وہاں پر جنگ دوبارہ سے بھی شروع ہو جاتی ہے تو اتنا پریشر نہیں ہوگا جتنا آج ہے. تب زیادہ جو شفٹ ہے پبلک اوپینین کا وہ یمن جنگ پر ہوگا اور ڈویژن ہو جائے گی. پھر میڈیا کو بھی نیا ٹاپک مل جائے گا, میڈیا کی بھی زیادہ توجہ یمن جنگ پر ہوگی, جہاں پر مطلب امریکہ اس کے اتنے اتحادی, پورا یورپ چڑھ دوڑا ہوگا, ادھر سے یہ سارا بلاک اور چائنا رشیا اس میں شامل ہوں گے, تو ادھر پریشر ان کی کیلکولیشن ہے کوئی کم ہوگا. اسی لیے اس ڈیٹ کو تھوڑا سا آگے بڑھایا گیا ہے, اور ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ان 17 دنوں کے اندر اندر غزہ کا معاملہ جو ہے ادھر جنگ بندی ہو جائے گی اور ایڈ اندر چلی جائے گی, وہاں سے ہمیں ریلیف مل جائے گا. اچھا, اب یورپ کے حوالے سے ایک آخری بات جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی ہر صورت میں یمن پر حملہ ہوگا, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. مثال کے طور پر جیسے یہ فورن افیئرز نے اس کو ڈسکس کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ایکسس آف ریزسٹنس ول ریمین ایز اے ریئلٹی ایون اف وار سٹاپس ناؤ. اب یہ اصل مسئلہ ہے. دیکھیں, حماس سے کوئی خطرہ نہیں ہے یورپ کو, حماس سے امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے, حزب اللہ سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, عراق اور شام کی تنظیموں سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ان کو جو اصل خطرہ جو اب بالکل سامنے آیا ہے, ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ ہمارے لیے مستقل خطرہ ہے, وہ یمن ہے. کہ یمن کے پاس ایک ایسی اسٹریٹجیکل لوکیشن ہے کہ یہ کبھی بھی کسی بھی وقت اس کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں گھٹنوں پر لا سکتے ہیں. ہماری گردن ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے. تو اب اس کا مسلسل دیکھیں, اب یہ جنگ بند ہو بھی جاتی ہے تو یمن کی جیو لوکیشن چینج تو نہیں ہو جائے گی کہ یمن یہاں سے اٹھ کر وہ سینٹرل ایشیا میں چلا جائے گا, وہ تو یہیں پر ہے, وہ باب المندب تو اسی کے کنٹرول میں ہے. بلکہ اب اس جنگ کے بعد تو وہ زیادہ اس کی پاور بڑھ کر سامنے آئے گی. اب دیکھیں نا کہ اس سے پہلے حوثیوں کو کون جانتا تھا,
کتنا ہی کہ وہ پاپولر تھے، آج پوری دنیا ان کو جان رہی ہے. تو ان کی جو پاور ہے، ان کی کیپیبلٹی ہے، وہ زیادہ کھل کر سامنے آئے گی. تو وہ جو ریالٹی ہے وہ تو وہیں پر ایگزسٹ کر رہی ہے. تو بیسک ان کا مقصد یہ ہے اس ریالٹی کو ختم کرنا کہ یہ جو کبھی بھی جناب جب چاہا باب المندب کو بند کر دیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم الاؤ نہیں کریں گے اور اس کو ختم کرنے کے لیے ہم ہر صورت میں یہاں پر آئیں گے. یہ بنیادی وجہ ہے. تو یہ یورپ کا معاملہ ہوگا. اب ایران اور جو یو ایس کا معاملہ ہے وہ بھی اسی کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں آج دنیا اتنی کنیکٹڈ اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں تو تمام معاملات ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہی ہے نا. تو ایران اور یو ایس کا جو معاملہ ہے اس پر اب تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں. ایک تو معاملہ وہیں پر لٹکا ہوا ہے اور ٹینشن اسی طرح سے ہے. ادھر بائیڈن کہہ چکا ہے کہ میں حملہ کرنے جا رہا ہوں، ادھر جناب ایران کی طرف سے بیانات بھی آ رہے ہیں اور وہ ہائی الرٹ پر بھی ہے، ان کی ایجنسیز، ان کا ایئر ڈیفنس. چائنا اور رشیا وہاں پر پوری طرح سے متحرک ہیں. اچھا یہیں پر ایک جو واقعہ ہوا ہے جس کو بہت ان یوزول کہا جا رہا ہے، غیر معمولی کہا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جو حزب اللہ کی فیکشنز ہیں عراق اور شام میں، انہوں نے اپنے حملے معطل کر دیے ہیں امریکہ پر. اس کو سی این این نے اس طرح سے لکھا ہے سرپرائز موو، کہ یہ بالکل ایک سرپرائز ہے. ایک بہت ہی حیرانگی پائی جا رہی ہے کہ یہ ہوا کیسے، یہ حزب اللہ نے ایسے کیسے کر دیا اچانک سے کہ امریکہ پر اس نے حملے بند کر دیے. تو اس کی بنیادی وجہ تو ایک یہ ہے جو تھوڑی سی میں پہلے ڈسکس پچھلی ویڈیوز میں کر بھی چکا ہوں کہ چونکہ ادھر مذاکرات چل رہے تھے تو قطر بھی اس میں کہہ رہا تھا، باقی مڈل ایسٹ کے مالک بھی، باقی بھی، کہ اگر یہ امریکہ کو بہت بڑا حملہ کرتا ہے یہ مذاکرات ڈیریل ہو سکتے ہیں. تو شاید اسی لیے ایک اندر کھاتے بیٹھ کر یہ انڈرسٹینڈنگ کی گئی ہے کہ ٹھیک ہے جناب یہ ہم پر اب مزید حملے نہ کریں اور ہم ایک اپنا مطلب جس کو کہتے ہیں بھرم رکھنے کے لیے ایک حملہ ان پر کریں گے جو لو انٹینسٹی والا ہوگا، لیکن پہلے یہ اناؤنس کریں کہ یہ اب مزید ہم پر حملے نہیں کرنے جا رہے. تو شاید اس طرح کی کوئی اندر کھاتے کوئی اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ کی گئی ہے. وگرنہ جس طرح سی این این کہہ رہا ہے سرپرائز موو، کہ کوئی تک نہیں بنتی، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اچانک سے انہوں نے اپنے حملے سسپینڈ کیوں کر دیے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے، لیکن اس سارے ماحول کے درمیان جہاں پر ہمیں کچھ بہتری نظر آ رہی ہے کہ جناب وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں اور ادھر امریکہ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ لو انٹینسٹی والا کو بھرم رکھنے کے لیے ایک کاغذی کارروائی کے لیے حملہ کر دے. لیکن جو انٹینس انوائرمنٹ ہے وہ تو کہیں پر کم نہیں ہو رہا. جو ان کا ہائی الرٹ ہے ان کی فوجیں، وہ تو ہمیں کہیں وہاں پر کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. اور جو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں وہ بھی مطلب پوری جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں. کیونکہ دیکھیں اس میں ایک اور بات بھی سمجھے، یہ سچویشن ایسی ہے کہ آپ دوسرے پر اعتبار کرنا کوئی آسان نہیں ہے. مطلب امریکہ اور ایران ایک دوسرے کو ڈکلیئرڈ اینیمی کہتے ہیں. تو ایسا ایک دن میں ایسا تھوڑی ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر اعتبار کرنے لگ جائیں گے. نہ ایران امریکہ پر اعتبار کر سکتا ہے، نہ امریکہ ایران پر اعتبار کر سکتا ہے. تو یہ اعتبار کرنا بھی بہت مشکل ہے. اسی لیے تیاری جو ہے وہ ایران کی جانب سے پوری ہے اور ایران یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ ان پر حملہ کر سکتا ہے اور اس لیے انہوں نے اپنا ایئر ڈیفنس، اپنی انٹیلیجنس، اپنی فوجیں ہائی الرٹ پر رکھی ہوئی ہیں. اور ان کے بیانات آج جو تازہ ترین آئے ہیں وہ بھی اس بات کا واضح اشارہ ہے. یہ اب ثبوت دیکھیے. کمانڈر آف دا ایرانین ریولوشنری گارڈ: وی ڈونٹ سیک وار بٹ وی ڈو ناٹ فیئر اٹ اینڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس نو اس ویل اینڈ ہیز ٹیسٹڈ اس بیفور. ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن ہم ڈرتے نہیں ہیں. ہم پر حملہ ہوا تو ہم جواب دیں گے. لیٹ دا امریکنز نو دیٹ وی ڈو ناٹ لیو این اٹیک وداؤٹ اے رسپانس. کہ ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہم پر حملہ ہوا تو پھر ہم اس کو بغیر جواب کے چھوڑتے نہیں ہیں، ہم اس کا ہر صورت میں جواب دیں گے. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ایران انوائے پرومس ڈیسائسو رسپانس اف اٹیکڈ. تو یہ آج کی تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. تازہ ترین ان کے بیانات سامنے آئے کہ بھائی اگر حملہ کیا گیا تو ہم ڈیسائسو جواب دیں گے، امریکہ جو ہے وہ کسی بھول میں نہ رہے. اور بڑی انٹرسٹنگ ایک سٹیٹمنٹ ولیم برنز کی سامنے آئی ہے جو کہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت غیر معمولی، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ کبھی سی آئی اے کی جانب سے نہیں آئی. سی آئی اے کا ڈائریکٹر کہہ رہا ہے دا کی ٹو سیکورٹی آف اسرائیل اینڈ دا ریجن از ڈیلنگ ود ایران. مطلب بہت ہی غیر معمولی طریقے سے حقیقت کا اعتراف کیا گیا ہے اور مڈل ایسٹ میں ایران کی ہیجمنی کو مانا گیا ہے کہ آپ اگر مڈل ایسٹ میں کوئی سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی سیکورٹی بحال کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو چابی ہے وہ سعودی عرب نہیں ہے، وہ یو اے ای نہیں ہے، وہ کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ ایران ہے. یہ سی آئی اے کا ڈائریکٹر کہہ رہا ہے اور یہ کچھ آرٹیکل میں اس نے یہ بات لکھی ہے اوپنلی کہ بھائی اگر ادھر کو معاملات حل کرنے ہیں تو اس کے لیے ایران سے بات کرنا پڑے گی. تو اس سے کھلا جو اعتراف ہے آج کی ریالٹیز کا، آج کی جو پاور کی ایکویشن چینج ہوئی ہے، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے. تو یہاں پر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے کہ بھائی آپ نے ان کی ہیجمنی تو مان لی
کہ آج ایران اتنی بڑی پاور ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا امریکہ ایران کی اس ہیجمنی کو اسی طرح سے چھوڑ دے گا جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی بھی چلی جا رہی ہے؟ وہ اس کو اسی طرح سے رہنے دے گا؟ اور کیا جو ہیجمنی بڑھ رہی ہے ساتھ وہ نیوکلیر پاور بھی بن رہا ہے، اور کیا وہ اس کو یہ نیوکلیر پاور بننے دے گا یا پھر وہ اس کو روکے گا؟ تو روکنے کا طریقہ مذاکرات ہیں؟ بالکل نہیں، روکنے کا طریقہ جنگ ہے۔ تو یہ آپ ذرا اندازہ لگائیے امریکہ کس مشکل صورتحال میں پھنسا ہوا ہے، اور اس کو پھنسایا نتن یاہو نے، اسرائیل نے پھنسایا۔ اگر وہ یہ سارا بکھیڑا نہ کرتا تو نہ ہی ایران دوبارہ سے اپنا نیوکلیر پروگرام شروع کرتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت آج کا سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا اب یہ جو ایران کی اتنی پاور بڑھ گئی ہے جس کو امریکہ خود تسلیم کر رہا ہے، تو کیا وہ اس کو اسی طرح سے بڑھنے دے گا، نیوکلیر پاور بننے دے گا، یا پھر اس کو روکے گا؟ تو اگر روکنے کے لیے جائے گا تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس کو روک پائے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، اور اس پر میرا خیال ہے کہ جواب نہیں دینا چاہیے، تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے اور دیکھتے ہیں کہ کیا امریکہ میں یہ صلاحیت ہے اور صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت خطے کی صورتحال ہے، اور اس پورے خطے کی صورتحال میں ماسکو میں بھی بیٹھ کر، بیجنگ میں بھی بیٹھ کر، لندن میں بھی بیٹھ کر، پیرس میں بھی بیٹھ کر، واشنگٹن میں بھی بیٹھ کر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، بہت ساری غیر معمولی چیزیں، ادھر ریاض میں، ادھر جناب تہران میں، یہ ہر طرف اس وقت معاملات ہائی الرٹ پر ہیں، ٹینشن بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے، انٹینس ماحول ہے۔ اور مڈل ایسٹ جیسے وہ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ میں نے 4 ڈیکڈز میں، یہ آپ اندازہ لگائیے کون سی جنگ مڈل ایسٹ میں نہیں ہوئی، عراق اور شام اور لیبیا، یہاں پر کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن اینٹی بلنکن کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے مڈل ایسٹ میں آج تک اتنی ایکسپلوسیو صورتحال نہیں دیکھی، مطلب سب سے زیادہ 4 دہائیوں میں سب سے زیادہ صورتحال خراب ہے اس وقت مڈل ایسٹ میں۔ تو یہاں پر بہت ساری مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، ادھر یورپ بھی آ رہا ہے، ادھر غزہ کا معاملہ سمیٹنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، تو بہت ساری چیزیں ایک ہی وقت میں چل رہی ہیں۔ لیکن ون لائنر کیا ہے؟ ون لائنر یہ ہے کہ جو ظلم ہوئے غزہ میں، اس میں امریکہ اور مغرب نے پورا ساتھ دیا اسرائیل کا۔ آج وہ اس لیے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اسرائیل جنگ نہیں جیت سکتا، اور جو پبلک کا پریشر ہے اب وہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایک ہو گیا، اس لیے وہ وہاں پر حقیقتاً چاہتے ہیں کہ وہ جنگ بند ہو جائے، اس لیے نہیں کہ ان کو فلسطین سے کوئی ہمدردی، اس لیے کہ نہ اسرائیل جنگ جیت سکتا ہے اور نہ اب وہ پبلک پریشر کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، یمن کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہر صورت میں جنگ کرنی ہے، اور میں نے آپ کو تفصیلات سے بتا دیا کہ وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے، اور آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔